अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत मुनफरद टॉपिक है और ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिकनेस रखता है क्योंकि ये टॉपिक है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की है और उसे लिंक किया है दज्जाल के अपीयरेंस से। क्योंकि रिसेंटली एक हदीस जो है वो मैंने पढ़ी है जो कि तमीम अलदारी की हदीस है जिसे नरेट किया है इमाम मुस्लिम ने अपनी सही हदीस में, जिसमें इंडिकेशन दी गई है, इस बात की निशानदही की गई है कि दज्जाल जो है वो ज़िंदा है प्रेज़ेंट टाइम में, मौजूदा वक़्त में। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी मौजूद था, लेकिन वो ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी कि वो कैद में है और उसे अभी तक इजाज़त नहीं है सबके सामने अपने आप को इमर्ज करने की या अपने आप को शो करने की या ज़हूर करने की। तो ये क्लियरली जो है स्टेट करती है कि दज्जाल जो है वो एक आइलैंड पे मौजूद था, जहाँ पे एक सहाबा कराम जो उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उसे विज़िट किया और वहाँ पे ये बात इल्म में आई कि जो क़यामत की घड़ी होगी, जो क़यामत की घड़ियाँ जब बिल्कुल नज़दीक होंगी, तब वो अपना ज़हूर जो है वो ज़हूर दे में आएगा और जो है इमर्ज होगा उस आइलैंड से। तो उस आइलैंड की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी उसमें रिज़ेम्बलेंस हैं जो कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब जहाँ तक बर्म्यूडा ट्रायंगल का ताल्लुक है, बर्म्यूडा ट्रायंगल एक रीजन है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है और ये बाउंडेड है फ्लोरिडा, बर्म्यूडा एंड पुर्टो तो इस वजह से ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का भी एक हिस्सा है। तो इसमें काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं और थ्योरीज़ हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पे माना जाता है कि पुरस्रार किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन रीजन की, जो बहुत ज़्यादा है। और इस अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो एग्जैक्ट बाउंड्री जो है बर्म्यूडा ट्रायंगल की, वो तकरीबन इसके एरिया रेंज से 5 लाख से 15 लाख 10,000 स्क्वायर माइल्स तक की है। अब इसे लिंक करते हैं इस थ्योरी को, इस डिबेट को कि इसका दज्जाल से क्या लेना देना है। तो इस बारे में बात करते हैं, उस हदीस को कंसीडरेशन में रख के, उस हदीस के मद्देनज़र इस बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक हदीस का ताल्लुक है, हदीस को बयान करते हुए तमीम अलदारी जो हैं वो ये नरेट करते हैं, जिसे आगे जाके इमाम मुस्लिम ने सही में नरेट किया है अपनी सही हदीस में, कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज पढ़ चुके थे और अपने मिंबर पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने जहाँ नमाज पढ़ी है वो वहाँ ठहर जाए। फिर उन्होंने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको क्यों इकट्ठा किया है? तो जो लोग थे उन्होंने जवाबन कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फिर उन्होंने फरमाया, मैंने आपको किसी खुतबे के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको इसलिए यहाँ जमा किया है क्योंकि तमीम अलदारी जो कि पहले एक क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ईमान ले आए हैं और मुसलमान बन चुके हैं। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताई है जिससे मैं मुत्तफ़िक हूँ और जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वो जो चीज़ है वो दज्जाल के बारे में है, द फ़ॉल्स मसीहा, झूठा मसीहा। उन्होंने हमें बताया है कि वो अपनी बहरी जहाज़ में सवार थे 30 आदमियों के साथ, लख और जुद्दाम के।
تو سمندری لہروں نے انہیں اچھالا اور پھینکا، کچھ مہینوں تک وہ سمندر میں جو ہے وہ جستجو کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن ان کا جہاز جو ہے وہ پہنچا ایک جزیرے کی طرف، جب کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو اپنے بحری جہاز میں سے چھوٹی کشتیاں نکالیں اور اس جزیرے کی طرف گامزن ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں وہ ایک بیسٹ سے ملے، بیسٹ یعنی کہ ایک درندہ نما شخص سے ملے جس پہ بال ہی بال تھے۔ نہ اس کا آگے کا پتہ چل رہا تھا، نہ اس کے منہ کا پتہ چل رہا تھا، نہ اس کے پیچھے کا پتہ چل رہا تھا، کیونکہ وہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اتنا اس شخص میں بال ہی بال تھے۔ تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کیا ہو؟ تو اس نے بولا میں ہوں الجساسہ۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ الجساسہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ اندر ایک عبادت گاہ ہے، وہاں چلے جاؤ، یہاں پہ ایک آدمی ہے، وہ تم سب کو جاننے کی ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو جس طرح سے حدیث ہے، تو حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جب اس درندہ جس کے بال ہی بال تھے، اس نے ایک آدمی کا نام لے کے پکارا ان آدمیوں میں سے، تو وہ گھبرا کے وہ جو عبادت کرنے کی جو جگہ ہے اس میں وہ بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شیطان ہے۔ تو جب وہ بھاگے اور وہ اس مونسٹری میں پہنچے، تو جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کو، جو کہ انہوں نے اب تک سب سے بڑا آدمی دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، جس کے جو ہاتھ، اس کے ٹانگیں اور اس کی گردن جو ہے وہ اس کے گھٹنوں سے لے کے اس کی گردن تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جو کہ لوہے کی زنجیریں ہیں، آئرن شیکلز کے ساتھ۔ تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کیا ہو؟ جس کے جواب میں اس نے بولا کہ یو ول سون فائنڈ آؤٹ اباؤٹ می، کہ تم لوگوں کو میرا جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم ایک سمندری سفر پہ گامزن تھے، لیکن سمندر جو ہے وہ اس کی لہروں کی چپٹ میں آ کے ہم ایک مہینے تک جو ہے سمندر میں ہی جو ادھر ادھر اچھلتے رہے، اور آخر کار ہم اس جزیرے تک آ پہنچے، اور ہم نے اپنی جو کشتیاں ہیں، بوٹس ہیں، وہ اپنے سمندری یا بحری جہاز سے اتاری، اور ہم اس جزیرے پہ آئے، اور ہمیں یہاں پہ ایک درندہ نما شخص جس کے بال ہی بال تھے، چہرے سے لے کے سر سے لے کے پیر تک، ہم اسے نہ اس کا فرنٹ بتا سکتے تھے، آگے سے بتا سکتے تھے، اور نہ ہی ہم اس کی بیک بتا سکتے تھے، اس کا پیچھے سے بتا سکتے تھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ بالوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ تو پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں الجساسہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا الجساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مونسٹری میں چلے جاؤ، ایک آدمی ہے جو کہ تم لوگوں کے بارے میں بہت ایک جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہم میں سے ایک شخص کا نام لیا، تو ہم ڈرتے ہوئے اس مونسٹری میں آئے، تاکہ ہمیں یہ شک تھا کہ کہیں وہ شیطان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو وہ آدمی، جو بڑا آدمی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے جو بیسان کا کھجوروں کا جو درخت ہے، بیسان کا کھجوروں کا درخت، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی بھی وہاں اس درخت میں، جو بیسان کا کھجوروں کا درخت ہے، اس میں کھجور اگتی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بہت جلد کوئی کھجور نہیں اگے گی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے لیک آف تباریہ کے بارے میں بتاؤ، یعنی کہ جھیل، جو تباریہ کی جھیل ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ابھی تو اس میں بہت زیادہ پانی ہے، بہت مقدار میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس شخص نے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ بہت جلد یہ خشک ہو جائے گی۔ پھر
جو ہے اس نے کہا، جو شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کہ مجھے زغر کے جھرنوں کے بارے میں بتاؤ، جو کہ س جو کہ سیریا کی ساؤتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ تو اس شخص جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کیا ابھی بھی ان جھرنوں میں پانی ہے، اور کیا اس پانی سے لوگ ابھی بھی اپنی فصلیں اگاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، ابھی بھی اس میں بہت پانی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی فصلیں اگاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے بارے میں جو کہ آ چکے ہیں، اور کیا وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اس کے جواب میں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، کہ جس کے جواب میں ان لوگوں نے بولا کہ اب وہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کر کے مدینے میں وہ آ گئے ہیں، اور وہیں پہ ہی قیام پذیر ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عربیوں نے ان سے لڑائی کی، جنگ کی؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، بالکل کی۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ کس طرح سے ان عربیوں کے ساتھ پیش آئے، اور اب کیا حالات ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اب جو عربز ہیں وہ ان کی فرما بردار ہیں، اور اب جو ہے وہ عرب پہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی عربی ہیں وہ سب جو ہیں وہ ان کے فرما بردار ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یا کیا ایسا واقعی میں ہو چکا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کہ اگر ایسا ہے تو یہ عربیوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ واقعی میں آخری نبی ہیں۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہوں دجال، اور بہت جلد مجھے اجازت مل جائے گی اپنے ظہور کی، ایمرج ہونے کی، اور دنیا میں آنے کی۔ تو میں آؤں گا، اور میں سفر کروں گا زمینوں پہ، آسمانوں پہ، میں کسی گاؤں، قصبے، شہر کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں 40 راتوں کے لیے رکوں گا، سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا، جہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب بھی میں وہاں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، مجھے ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے روک دیا جائے گا، جن کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی ہر دفعہ۔ پھر فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک سٹاف جو ان کے ہاتھ میں تھا، وہ اس سے اپنے ممبر شریف پہ جو ہے وہ اسٹرک کیا، اور فرمایا دس از طیبہ، دس از طیبہ، دس از طیبہ، میننگ مدینہ، کہ یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے۔ ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو دس بیفور؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں یہ بتایا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جی بالکل۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمیم الداری کی اس کہانی سے بالکل متفق ہوں، اور مجھے اس کہانی پہ یقین ہے، بھرپور یقین ہے، اور میں آپ کو اسی بارے میں بتایا کرتا تھا، اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں، کیونکہ یہ جو تھا، یہ تمیم الداری جو تھے، یہ تھے ایسٹ کی طرف تھے، نہ کہ سیرین سمندر کی طرف یا یمنی سمندر کی طرف، میڈیٹرینین سی میں نہیں تھے، نہ عریبین سی میں تھے، بلکہ یہ ایسٹ کی طرف تھے، وہ ایسٹ کی طرف تھے، انہوں نے فرمایا۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ بھی کیا ایسٹ کی طرف۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ یہ جو ہے، یہ میں نے I memorize this from the messenger of Allah، یہ مجھے چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ یاد ہے۔ اب جو
صحیح ہے، ان جو مسلم ہیں وہ اپنی صحیح حدیث میں یہ نریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے، اور یہ بہت سے اسکالرس نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ نریٹ کی ہے، ان کی خود کی اسناد کے ساتھ، ان کی انالیسس کے ساتھ، ان کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، جو کہ روایت لی گئی ہے فاطمہ بنت قیس سے۔ الترمذی نے الجامع الصحیح میں کہا ہے کہ یہ ایک صحیح اور غریب حدیث ہے۔ ابن عبد البار نے استذکار میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی اسناد جو ہے وہ بالکل ہی مکمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں۔ جہاں تک اب حدیث تو ہم نے جو ہے پڑھ لی، بیسکلی یہ حدیث انگلش میں نے پڑھی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ بہرحال اب حدیث کو جب ہم نے نریٹ کیا ہے اور پڑھا ہے، تو اس کے بعد جہاں تک برمیوڈا ٹرائنگل کا تعلق ہے، بہت سے لوگ جو لنک جوڑتے ہیں دجال کے ظہور ہونے کا برمیوڈا ٹرائنگل سے، تو میں اس تھیوری کو ڈیبنک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ اس میں میرا خود کا ایک تجزیہ شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کہ آئلینڈ، جو جزیرے کا ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، وہ اور جسے برمیوڈا ٹرائنگل سمجھا جاتا ہے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ وہ آئلینڈ برمیوڈا ٹرائنگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ برمیوڈا ٹرائنگل جو ہے اس سیارے کی دوسری جانب ہے، فرام عریبین اینڈ پینسولیا، یعنی کہ جو عریبین اور پینسولیا سمندر جو ہیں اس کے ادر سائڈ پہ ہے۔ تو یہ ایک ناممکن رہا ہوگا ان صحابیوں کے لیے کہ اس ایسٹ میں ٹریول کرتے ہوئے، میڈیٹرینین سی کے، یمنی اور سیرین سی کے، عریبین سی کے ایسٹ میں ٹریول کرتے ہوئے اس تک پہنچنا، اس جزیرے تک پہنچنا، کیونکہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے، اور پھر وہاں سے واپس مدینے آنا۔ تو سو اللہ نوز بیسٹ ویئر دس آئلینڈ از اینڈ دجال از بینگ ڈیٹینڈ آن، کہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو جزیرہ ہے یہ کہاں ہے، اور دجال کو کہاں جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں۔ تو اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس تھیوری کو ڈیبنک کیا جائے کہ جو دجال ہے وہ برمیوڈا ٹرائنگل میں قید نہیں ہے، وہ کسی اور آئلینڈ میں قید ہے جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشنز میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، اور فیڈ بیک دیجئے گا، اور مجھے کائنڈلی فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ میں کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے اکارڈنگلی کریٹ کروں، اور اپنی نیچ جو ہے وہ ایک ڈیولپ کروں۔ اگر میں اپنی نیچ ڈیولپ کرتا ہوں تو پھر وہ مجھے ویڈیوز بنانے میں تھوڑی کنوینئنس ہو جائے گی۔ تو تھینک یو اگین فار listening and watching. Assalamu alaikum.